अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। मौजूद तो यकीनन नवाज शरीफ का जो केस अल-अज़ीज़िया के हवाले से डेटे मिलने शुरू हो गई हैं और बड़े ख़तरात का इजहार किया जा रहा है कि शायद वो इलेक्शन से पहले उसमें क्लियर ना हो सके, उन्हें इतनी स्पेस ना मिल सके और वो एलिजिबल ना हो इलेक्शन लड़ने की। उस पर बात करेंगे थोड़ी सी। और बात तो ये भी होगी कि आज हैरान कुन तौर पे सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के नाम से मशहूर ख्वाजा हारिस, जो कभी बहुत पुराने ज़माने में नवाज शरीफ के भी वकील हुआ करते थे, दुनिया के महंगे तरीन वकील शुमार होते हैं, वफाक की तरफ से भी पेश होने जा रहे हैं। वजारत दिफा ने उनको हायर किया है फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कलअदम करार दिया है उसमें। और दूसरी तरफ वो मज़ाहिर नकवी के भी जो पिटीशन दायर की मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ जो कार्रवाई है उसको रुकवाने के लिए, उस पर फैसले के लिए, तो उनकी तरफ से भी पेश होंगे। और साथ में जो दिलचस्प तरीन बात है कि वफाकी हुकूमत वजारत दिफा अपने ख्वाजा हारिस साहब को भेज रही है फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले के जो अपील है, और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल अलग से पेश हो रहे हैं। बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है। और या तो अटॉर्नी जनरल पे वजारत दफा को यकीन नहीं है, या वफाकी हुकूमत को ख्वाजा हारिस पे यकीन नहीं है कि अव्वल तो प्राइवेट वकील की ज़रूरत ही नहीं होती है कि जब वो अटॉर्नी जनरल मौजूद है और कहने वाले बताने वाले ही बताते हैं कि जब तक अटॉर्नी जनरल लिख कर न दे कि जी हम इस केस में पेश होने के अहल नहीं है, उस वक्त तक जो है कोई अब इस पर जो कोई प्राइवेट वकील लिया जा सकता है। एक तो ये बड़ा इशू है। और दूसरे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन बात मेरे जहन में, जो मैं सुबह से बार बार उसको गौर से देख रहा हूँ कि साइफर केस में खान साहब को बज़ाहिर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है। अगर आपको याद हो, आप पहले कहा था कि जब सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी समात को रोका, मैंने कहा कि ये सब दिखाने के लिए है सारा कुछ, ताकि फेयरनेस नज़र आए और क्लीननेस नज़र आए और शफाफियत और ऑनेस्टी नज़र आए। मगर फैसला तय है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मगर उससे पहले मैंने आज एक इश्तहार देखा हबीब बैंक अल हबीब का, तो मुझे बड़ी हंसी आई। बड़ा दिलचस्प इश्तहार था कि जनाब मेरे बाद, बंदा कह रहा है कि मेरे बाद कौन है जो मेरी फैमिली की टेक केयर करेगा, और फिर बाद में कि जी एक है जो मेरी फैमिली की टेक केयर कर सकता है, और वो बैंक है अल हबीब। मुझे बड़ी हंसी आई कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कहते हैं दुनिया में बैंकिंग का जो मार्कअप है, जो मनी प्रॉफिट है, वो पाकिस्तानी बैंकों का है। तो फिर इत्तेफाक से अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई उसके कुछ देर के बाद, तो वहाँ एक नौजवान आए, मुझे उनका नाम तो नहीं जहन में है, अभी मुलाकात हुई है। तो वो पहले पाकिस्तानी अमेरिकन कहना चाहिए कि सफक काउंटी, जिसमें मैं कभी एक तवील अरसे रहा हूँ, उसके एजुकेशन एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन बोर्ड के मेंबर मुंतखब हुए, और कोई 40-50 साल से जो मेंबर था उसको उन्होंने वोट के ज़रिए हरवाया है। तो उनके जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 19 टोटल स्कूल है, उसका बजट है पूरे डिस्ट्रिक्ट का कोई $550 मिलियन। और 2 काउंटी है, लॉन्ग आइलैंड जो है, बहुत से लोग वाकिफ होंगे यकीनन, नहीं तो गूगल करके देख लें कि ये अमेरिका की बड़ी पौश आबादियाँ हैं। 2 काउंटी है, नासो और सफक। इन दोनों का जो एजुकेशन बजट है वो $14 बिलियन है। तो $550 मिलियन एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट का बजट, जिसमें टोटल 19 स्कूल है, और उसका मेंबर जो एक पाकिस्तानी है, बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है, बड़ी देर गुफ्तगू हुई, बड़ी कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे, बैंकिंग सिस्टम पे। तो गुफ्तगू बताने ही चाह रहा था कि पहले तो हम ये बता दूं कि अमेरिका में 3,143 काउंटीज हैं, और उनका एजुकेशन टोटल जो बजट है वो $780 बिलियन है। और पाकिस्तान का
$250 بلین روپے، $250 ارب روپے، جو $1 بلین بھی نہیں بنتا. اور امریکن فوج کا جو بجٹ ہے وہ $777 بلین ہے، جس سے آلموسٹ $100 بلین ایجوکیشن کا بجٹ زیادہ ہے. اور پاکستان میں فوج کا بجٹ ہے 3000 آلموسٹ، دکھاتے تو 16 بلین ہے، 1600 بلین ہے، مگر وہ ٹوٹل ریٹائرمنٹ اور سارا سب ملا کے جب دکھاتے ہیں وہ بنتا ہے تو وہ 3000 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. اور ایجوکیشن پہ کتنے؟ $250 ارب روپے. تو قوموں کا فرق تو پہلے ہی یہاں سے ہی سمجھ لیں. اور جو ایجوکیشن میں جب آپ پیچھے ہوتے ہیں تو آگہی میں پیچھے ہے نا. تو یہ پاکستان میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت، یہ کانسٹیٹیوشن، یہ سب جو ہے نا بیکار ہے جب تک ایجوکیشن نہیں ہے. جب آپ ایجوکیشن کا بجٹ ہی نہیں بڑھاتے، پیسے ہی نہیں لگاتے، تو کیا لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. تو ساتھ میں اس کی ریلیونسی میں بتاتا ہوں کہ آسمہ شیرازی میری پسندیدہ کالم نگار ہے، بہت خوبصورت لکھتی ہیں، بڑا تغزل، فصوص، گداز اور بہت فلو کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا BBC میں بڑا رومانٹک کالم ہوتا ہے، بڑا آرٹسٹک ورڈنگ کے ساتھ. مگر جو آرٹسٹک بہت رومانٹک ہوتا ہے نا، ایک ڈیوریشن بھی ہوتی ہے اور ایک لفاظی زیادہ ہوتی ہے. تو آج انہوں نے بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے، مگر اس پہ جو میرے اعتراضات ہیں انہوں نے کہا جی 18ویں ترمیم آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے. اور یہ 18ویں ترمیم جو ہے ایک ترمیم نہیں ہے، سیاسی جمہوری کتاب کے کتاب میں ایک پورا باب ہے جس نے اجڑے ہوئے نظام کو جوڑا، جس نے لوگوں کو جوڑا. بظاہر بہت اچھی بات ہے یہ اور ہونی چاہیے تھی، ہم بھی اس کے بڑے حمایتی تھے. مگر اس کے بعد ہوا کیا کہ پارٹیاں جو ان کے لیڈرشپ تھی وہ خود مختار ہو گئی مکمل. وہ سیج کر لیا انہوں نے جمہوریت کو. نہ تو ایجوکیشن میں کوئی کام ہو سکا کیونکہ سب کچھ 18ویں ترمیم کے تحت 98% چیزیں صوبوں کے پاس آ گئی نا. آپ دیکھ لیں پنجاب کی کہ جو ایجوکیشن کا حال ہوا ہے کہ ایک سال میں 1.25 لاکھ بچے اور اسکول سے باہر ہو گئے. 2016 میں 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر تھے، اب 2 کروڑ 80 لاکھ باہر ہے پورے ملک میں. اچھا پھر بلدیاتی نظام انہوں نے اپنی جیب میں ڈال لیا مکمل. NFC کے جو پیسے ملتے رہے وہ سب کھا گئے. آج تک کوئی حساب نہیں ہے. 1000 ارب روپے، 22,000 ارب روپے تو سندھ کو بتاتے ہیں ملے. NFC ایوارڈ سارا جو بھی ان کا تھا وہ کراچی جیسے اور حیدرآباد جیسے اور سکھر جیسے شہروں میں جو یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں، آئیے میرے ساتھ چلیے، میں دکھاتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا بنایا جا رہا ہے اور کیا اس کی اصل اوقات ہے. تو یہ 18ویں ترمیم کسی جمہوری معاشرے میں جہاں ایجوکیشن ہوتی، جہاں اویئرنیس ہوتی، آگہی جسے کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھ ہوتی، تو بہت اچھی چیز تھی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے سینے میں نہیں کھٹکتی، جو جمہوریت کو سمجھتے ہیں ان کے سینے میں بھی اب کھٹکتی ہے کہ اس نے پارٹی لیڈرشپ کو خدا بنا دیا آلموسٹ، اور پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت ہے کہ 4تھی بار بھی وزیر اعظم آنا ہے. میں اب اس طرف آتا ہوں جو دلچسپ صورتحال ہے کہ دیکھیں جناب، بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ العزیزیہ کیس میں وہ خاصا پہ ذکر کروں گا سائپر والا، کہ العزیزیہ کیس میں ان کو ریلیف ملتا نظر نہیں آتا. مگر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، کہ جب تک سپریم کورٹ سے بھی فائنل نہ ہو جائے اپیلیں، اس وقت تک جو ہے نا الیکشن لڑا جا سکتا ہے. ممکن ہے، میں تو لائر نہیں ہوں، لڑا جا سکتا ہے اور وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے بڑی کمال بات کی کہ جناب ہمیں تو میجارٹی کے ساتھ حکومت بنانی ہے، ہم کسی سے جو الائنس کر رہے ہیں وہ سب کو ساتھ لے کے ضرور چلنا چاہتے ہیں کہ کوئی موجود مسائل کو اکیلے حل نہیں کر سکتا، مگر ہماری خواہش ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فل میجارٹی آئے. جیسے عمران خان کہا کرتے تھے کہ اگر میجارٹی کی حکومت نہیں ہے تو یہاں کوئی حکومت کام نہیں کر سکتی. اور موجود مسائل وہ بھی یہ کہتے تھے ایگزیکٹلی جو رانا ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ پوری میجارٹی کے ساتھ حکومت چاہیے. مگر میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایم کے ایم کے بارے میں تو میری رائے اب یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی
سے تو ان کا الائنمنٹ ہو نہیں سکتا، اور پیپلز پارٹی بھی انہیں قبول نہیں کر سکتی، اتحاد تو کر کے بیوقوف تو بنا سکتی ہے، مگر اگر ایم کیو ایم خود بھی چاہے نا تو مرج نہیں ہو سکتی، ان کا حصہ نہیں بن سکتی. جیسے باپ پارٹی کبھی مرج ہو جاتی ہے، ہونے لگتی ہے پیپلز پارٹی میں، پھر آخر میں مسلم لیگ نون میں ہو جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ایسی بنتی ہیں نا، ایسی ختم ہو جاتی ہیں. تو ایم کیو ایم بھی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے بنیادی طور پہ. تو یہ نون میں مرج ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اگر انہیں مرج کرنا بھی چاہے تو یوں نہیں کر سکتی کہ پھر وہ سندھ میں ووٹ نہیں ملے گا. اسی کو ڈرا کے دکھا کے ایم کیو ایم کو یہ جو لسانی جماعتیں بنی ان سے بہت نقصان پہنچا قومی سطح پر. اور جو آج ملک بکھرا ہوا نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب پاکٹس میں چلے گئے. اس کا آغاز نواز شریف نے کیا جاٹ پنجابی جاپ کا نعرہ لگا کے، اور پھر ایم کیو ایم نے اسے آخر حد پر پہنچا دیا کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو سیکولر ماڈرن جو پورے وفاق کی ایک علامت تھی بھٹو سے لے کے بے نظیر تک، وہ ختم ہو گئی، اب سندھ کی جماعت رہ گئی ہے. تو ایک طرف تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم اگر ان میں مرج ہو جائے تو ان کو فائدہ ہے کہ جناب کراچی میں پھر جو نواز شریف کا قوم پرست ووٹ ہے وہ اور ایم کیو ایم مل کر کافی آگے بڑھ سکتے ہیں، جو موجود سچویشن میں متحدہ کی یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. دوسرے آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کے خیال میں نظر آتا ہے کہ کسی جماعت کو میجورٹی مل جائے، پیپلز پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو، ایون جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ 2/3 میجورٹی لے سکتی ہے، اس وقت میں نہیں سمجھتا. اگر چیزوں کو کیلکولیٹ کریں 2018 میں لاڈلے بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر 2/3 میجورٹی تو بڑی دور کی بات ہے. سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکے تھے. 155 سیٹیں ٹوٹل ملا کے بنی تھیں. اس کو جو مخصوص نشستیں وغیرہ ہوتی ہیں تب جا کے، اور پھر اتحادیوں کو ملا کے 172 بنانے پڑے تھے، 180 بھی ہو گئے تھے وہ. تو مسلم لیگ نون کو میں نہیں سمجھتا کہ 80-85 سیٹوں سے زیادہ مل سکے گی. بہت لے لیں گے، 90 لے لیں گے. وہ بھی اگر پی ٹی آئی جو اس وقت دباؤ ہے، زور ہے، خوف ہے اور ان پہ قدغنیں ہیں، اس کی روشنی میں تو بنے گی آخر میں قومی حکومت ہی. اچھا پھر قومی حکومت کیسے بنے گی کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے شریف کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ سے کہ شہباز شریف آپ کے خیال میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو کہیں گے، جس کام کے لیے کہیں گے، شہباز شریف منع نہیں کریں گے. اور پنجاب کے لیے شہباز شریف ہی بہتر ہے کہ 2018 سے پہلے کا پنجاب، اور ساری انہوں نے پوری پکچر دکھائی کہ جیسے پنجاب فلورش کر رہا تھا ہر طرف. ایک لاہور، وہ بھی آدھا لاہور نہر کے اس طرف کا، جہاں ڈیفینس ماڈل ٹاؤن سے لے کر وہ سارے امیروں کی بستیاں ہیں، پھر نیچے آئیے تو آپ کو سارا نظر آ جاتا ہے کہ ان کے کیا کارنامے تھے. سارے انڈر پاس سے لے کر ساری سڑکیں، اگر آپ اچھرا میں ہی اندر چلے جائیں اور پرانے شہر میں چلے جائیں تو آپ کو ساری سچائی سامنے نظر آ جائے گی کہ کیا پیچھے بچا ہے. اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جب سوال ہوتا ہے کہ پھر وہ شہباز اور مریم ان کا کہ جی وہ بھی عوامی خدمت کے لیے حاضر ہے، مطلب پورا خاندان تڑپ رہا ہے اس وقت پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. وہ سلمان شہباز جو ایک دفعہ کسی انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ پارٹی مجھ سے جو کام لینا چاہے میں حاضر ہوں، میں جو ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں. مطلب وہ سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں پالیٹکس کے، اکانومسٹ بھی ہیں، وہ سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں اور فارغ ہیں، اب ریٹائر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دنیا کو پہلے ہی انہوں نے سدھار دیا ہے. اب پاکستان بھی اگر مدد لینا چاہتا ہے تو وہ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ تو انہیں پہلے آشیانہ اسکیم کے نام پہ اور دوسری کئی چیزیں دی تھی، کانسٹیٹیوشنری کہیں بھی نہیں تھے. اور بعد میں جو کیسز بنے انہوں نے کہہ دیا جی میرے پاس تو کوئی عہدہ ہی نہیں تھا، مگر سب کچھ انہیں کے پاس تھا. جاننے والوں کو سب کو یہ بات معلوم ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان میں. آپ یہ بتائیے کہ کوئی کسی پارٹی کے پاس کوئی منشور ہے نعرے مارنے کے علاوہ کہ جی اکانومی درست کر دیں گے، وہ واپس آ گیا ہے. اور 2018 سے پہلے کا پاکستان کیا تھا؟ 2018 سے پہلے کے پاکستان میں پورا سسٹم ٹوٹ چکا ہے. سارے جو ریاستی ادارے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کا حال دیکھیں، جو میں کہتا ہوں نا کہ عمران خان کو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں متنازع ہیں نا. آج آپ نے دیکھا کل ٹرولنگ ہو رہی تھی, میں نے بھی کہا کہ آمنہ ملک جنہوں نے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب پر جو ریفرنس فائل کیا تھا اور جو درخواست دی تھی وٹ ایور سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور اس کے حوالے سے جو خبریں آئی تھیں جس طرح متنازع بنایا جا رہا تھا چیف جسٹس کو, آج وہ بھی سامنے آ گیا کہ آمنہ صاحبہ نے بتایا کہ وہ تو ٹیکس بھی نہیں دیتے اور ان کے شوہر بھی, ان کی جو سول سوسائٹی کی نام تنظیم بنائی ہوئی ہے اس کی رجسٹریشن کا بھی ان کو کچھ نہیں پتہ. اچھا یہ بندیال سے خواجہ حارث سے اور سب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, سب کو پتہ ہے. اچھا اتنے بڑے محبے بتانے ٹیکس نہیں دیتے اور ان کی مالی حیثیت آپ لوگ خود معلوم کر لیں تو آپ کو سامنے آ جائے گا. اور انہوں نے یہ تسلیم کیا جوڈیشل کونسل کے سامنے کہ جو طارق سردار مسعود صاحب نے جو بھی ڈاکومنٹ پروف پیش کیے ان کے جواب میں, ان سے وہ مطمئن ہوئی اور مکمل مطمئن ہوئی, اور انہوں نے بہت سارے سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے جس پر متفقہ علیہ پوری جوڈیشل کونسل نے جو 5 ممبر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹی خاتون ہے, اور انہوں نے بہت سے معاملات جان بوجھ کے چھپائے جن کا جواب نہیں دیا. تو ابھی ایک نئی کنٹروورسی پھیلے گی نا, ایک سائڈ یہ کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسری سائڈ کہے گی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو عدالتیں تو متنازع ہے نا. جس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت بھی متنازع ہو, اس کا کوئی فیصلہ کتنا بھی درست ہو, وہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکتا جو اسے حاصل ہونی چاہیے. جو دنیا کے باقی ملکوں میں جو سیٹل سوسائٹیز ہیں, امریکہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ تنقید ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ تنقید نہیں ہوتی ہے, مگر اسے قبول کیا جاتا ہے, اس کے خلاف مزاحمت نہیں ہوتی, اس پر یہ نہیں کہا جاتا کہ ججوں نے سائڈ لی ہے اور وہ کہیں بکے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, جیسا آج فائزہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اور نواز شریف کا بھابو بن چکے ہیں. مطلب میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, میرے علم میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, مگر یہ سب کو پتہ ہے کہ ان عدالتوں سے عمران خان کے بارے میں کوئی فیصلہ آ جائے. بظاہر تو آج دیکھنے میں تو بڑا فائدہ ہوا ہے نا سائفر کیس میں کہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری کارروائی جو ہے غلط ہوئی ہے, وٹنسز بھی یہ اوپن ٹرائل کی شرائط ہی پوری نہیں کرتا, اور جب تک اوپن ٹرائل نہیں ہوگا ساری سب کچھ ریورس کر دیا اور نئے سرے سے کہا ہے کہ جناب پوری کی پوری ہیئرنگ ہوگی اور تمام شرائط اوپن ٹرائل کی پوری کریں گے کہ میڈیا بھی ہوگا, لوگ بھی, اور دونوں پراسیکیوشن کے ساتھ اگر جس پر مقدمہ ہے وہ بھی اپنے اگر کچھ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ جائے. مطلب ٹرائل کورٹ کے, جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے مگر اوپن کورٹ جسے کہتے ہیں نا اوپن ٹرائل, اس کی تمام شرائط پوری ہوں گی. بظاہر تو فائدہ ہوا ہے نا, مگر بتانے والے یہ کہتے ہیں, قانون داں یہ کہتے ہیں کہ اس سے خاصا کو نقصان ہوا ہے کہ اگر ابھی اس طرح سے یہ کیس کی کارروائی پوری ہو جاتی تو سپریم کورٹ اٹھا کر پھینک سکتا تھا کہ جی اوپن ٹرائل کی تو ساری شرائط ہی پوری نہیں ہوئی ہے اور یہ معاملہ جو ہے صحیح نہیں نظر آتا. اب خان صاحب کو صرف ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ضمانت نہیں ہو رہی تھی, اب سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا جو مدعی ہے, ملزم جو ہے وہ بنا وجہ اس وقت اندر ہے, پوری کارروائی ریورس ہو گئی, نئے سرے سے ٹرائل ہوگا, اور نہ وہ باہر بھاگ رہا ہے نہ وہ کہیں جا رہا ہے, یہاں پر موجود ہے اور شرائط بھی پوری کرتا ہے, عدالتوں میں بھی پیش ہوتا ہے اور سارا کچھ, تو ان کی ضمانت ہو سکتی ہے. اگر ضمانت ہو جاتی ہے خصاب کی, نئے سے ٹرائل ہوتا ہے تو عوام بیجا کرے گی, بلے ہو جائے گی عدالتی کہ بھائی دیکھیں ساری بالکل نیک نیتی سے ہو رہا ہے. مگر یہ سب کچھ جو دماغ میں آتا ہے کہ بائی ڈیزائن ہے. اچھا نیب میں ہے کہ جی ان کی مقدمات ہیں وہاں پر بھی, مگر وہ اب اتنا نرم ہو چکا ہے کہ نیب کے حوالے سے جو دوبارہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ بڑے آرام سے ضمانت ہو سکتی ہے خصاب کی, اس وہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اچھا بتانے والے اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کے خلاف, خصاب کے خلاف ملک ریاض کو بھی لایا جانا ہے, وہ بھی انٹرویو دیں گے, وہ بھی الزامات لگائیں گے القادر کے حوالے سے اور مختلف حوالے سے اور سارا کچھ.
وہ دیکھیں آج کل خبریں تو یہ نا کہ بحریہ ٹاؤن بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے اور وہ بھاگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف یہ خبر آ رہی ہے کہ القادر ٹرسٹ میں خان صاحب نے عدالت سے کہا ہے کہ بھئی مجھے تو پکڑ لیا ہے، القادر ٹرسٹ میں نے کیا لیا یہ دکھا دیں، اور $190 ملین جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کے پاس پیسے پہنچ گئے ہیں، تو اس سے پیسے لینے کے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہا. بھئی اس سے پیسے واقعی حکومت لے لے نا، میں تو نہیں گھر لے گیا. اچھا ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں چلے گئے، مگر وہ اگر غلط گئے اور کابینہ نے بھی اپروو نہیں کیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ساری چیزیں واضح طور پہ انلیگل ہوئی ہیں، تو سب کچھ ریورس ہو سکتا ہے نا. تو وہ پیسے سپریم کورٹ سے لیے جا سکتے ہیں نا. کیوں نہیں لیے جا رہے؟ اس لیے نہیں لیے جا رہے کہ ملک ریاض کے تو سب پارٹنر ہیں. جب پاکستان جیسے ملک میں تیسوری جیسے لوگ گورنر بن سکتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر جس طرح سے لوگوں کا، وہ ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر بنا دیا ہے. محترم جناب پہ الزام ہے کہ جب سلمان بٹ اور عامر کو سزا ہوئی تھی وہ جوئے اور سٹے کے اس میں میچ فکسنگ کے، تو نام ان کا بھی تھا، دبا دیا گیا تھا، اور سب کو پتہ ہے. مگر وہ اس وقت لاڈلے ہیں، وہ وزیر بھی ہے، چیف سلیکٹر بھی ہے، پھر ساتھ میں ایک اور کسی کو بنایا ہے نا، کوچ بنایا ہے، تو سنا ہے کوچ کی سنیں ان کے پاس کوئی سرٹیفکیشن ہی نہیں ہے. مطلب وہاں تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا، ہر چیز پولیٹیسائز ہے، اور جس کی مائٹ اس کا رائٹ، کہ جس کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ساتھ اس کے ساتھ سب ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ الیکشن اگر ہوئے تو یہ پھر وہی کھیل کھیلیں گے جو ابھی 16 مہینے کھیلا گیا، کہ سب کو بٹھا کے حکومت بنا دیں گے. نواز شریف لاکھ چاہیں گے جی میجارٹی مل جائے گی اور یہ ہوگا وہ نہیں ہوگا، کوئی میجارٹی نہیں ملنی. اچھا پی ٹی آئی اگر الیکشن میں شامل ہوتی ہے تو یہ درست ہے، وہ پنجاب میں کانٹے کا مقابلہ کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ سویپ کر جائے گی، لینڈ سلائڈ وکٹری ہوگی، کیونکہ لاہور میں دیکھیں 2018 میں بھی جبکہ وہ سب کچھ ان کا پورا نظام ان کے ساتھ تھا، وہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر سکتے. تین سیٹیں میرے خیال میں لی تھی نا، ایک سعد رفیق والی، ایک شفقت محمود والی، ایک کوئی اور سیٹ تھی، میرے خیال میں 3 سیٹیں تھیں 2018 میں. اچھا ضمنی الیکشن میں 1-2 سیٹیں لی ہوئے ایک الگ بحث ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب ہر طرف سویپ کر رہے ہیں، اور مکمل طور پہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سارا ان کے پاس نہیں ہے. سوشل میڈیا ضرور ان کو وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ ان کے ٹرولر بڑے ہیں، انہوں نے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، نوجوان نسل ان کے ساتھ زیادہ ہے. مگر جو پرانے کھاپڑ لوگ ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ جو زبردستی بھیجے گئے تھے، وہ ایک بڑی اکثریت واپس آ گئی نا. پھر اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی پوری ان کے ساتھ ہے مکمل طور پہ. بار پارٹی بھی ان میں مرج ہو گئی ہے، ایم کے ایم سے بھی بٹھا دیا گیا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے پی ڈی ایم کے پہلے حکومت بنی تھی ویسی حکومت بننے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی، اسے سندھ میں حکومت تو چاہیے نا. اسٹیبلشمنٹ سے لڑکے تو جب سب ملے ہوئے ہوں تو اکیلے وہ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ان سب سے زیادہ چلا کے پنجاب میں ووٹ نہ ملے الگ بات ہے، کیونکہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا. سندھ میں تو حکومت بنانی ہے نا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اسٹیبلشمنٹ بھی بہت سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر نواز شریف کو سندھ بھی دینے کی کوشش کی تو معاملات اور خراب ہو جائیں گے، اکانومی پہلے ہی خراب ہے. تو اس سچویشن میں بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اول تو انتخابات ہوتے نہیں نظر آتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تفریق بڑھے گی. اور یہ بھانمتی کا کنبہ بٹھا دیا بھی جائے تو آپ کے خیال میں یہ ایک اسموتھ حکومت چلاتے رہیں گے. اور ان کے پاس کوئی اکنامک ایسا ایجنڈا ہے کہ پیپلز پارٹی وہ اس کے پی ٹی آئی کے ٹرولر کا مقابلہ کر سکے. آنے والے دنوں میں مزید خرابیاں ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں میں، مزید خرابیاں ہوتی ہوئی. تو پہلے تو نواز شریف الجزیہ کیس سے باہر آئے تو پتہ چلے، پھر خان صاحب کے مقدمے کا پہلے فیصلہ ہو تو چیزیں سامنے آئے ساری کی ساری. تو ابھی بہت بڑا کنفیوژن ہے، اور یہ آہستہ آہستہ پرتیں کھلتی جائیں گی تو سامنے آتا جائے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.